Assalamu alaikum. Today you have Wild King of White, a Tanky Fantasy World by Muniba Khalil. And it's episode number 71. So let's start the episode. उसने आज बहुत इन्जॉय किया था। सारा दिन शान के साथ लाहौर घूमते उसकी खुशी तो जैसे वापस लौट आई। शान के कंधे पर सर रखे वो अब चल रही थी। हालांकि सर रखना हील की वजह से मुमकिन था जो उसने पहन रखी थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुंह बनाते उदास बनने की नामुमकिन कोशिश करते कहा। मुझे नहीं, अपने सैर सपाटों को। मूसा की ज़ुबान से निकला एक और लफ्ज़ वो पकड़ चुके थे, जो आजकल सिर्फ ये ही कहता रहता, ये रुमान और शायान के सैर सपाटे ही ख़त्म नहीं हो रहे। कभी कहीं की लोकेशन तो कभी कहीं की। वहीं वो और हारिस उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल के आखिर पर इस गुफ्तगू को सुनते मुस्कुरा देते। तो क्या तुम जैसे को मिस करोगी? शक्ल देखी है आपने? सानिया जो सिद्रा की बनाई खीर उन्हें बाहर ग्राउंड में देने आई थी, मिंसा की बात पर मुंह खोलते उसे देखने लगी। उसकी ही तो शक्ल देखने वाली थी और वो कह रही थी शक्ल देखी है अपनी। सानिया मुंह बंद करते उनके सामने खीर रखे। ये मामा ने दी है, वो हाथ बांधे बच्चों की तरह बोली। यार बैठ जाओ, तुम लोगों से तो मेरा तारुफ ही नहीं हो सका, अपना नाम ही बता दो। सानी ही बताया है, अहमद ने तो बस। पूरा नाम और तारुफ तो शायद तुम पर ही छोड़े हैं। उसने नाना करने के बावजूद उसे अपने साथ झूले पर बिठा लिया। मिंसा दरमियान में बैठी थी। शान तो एक तरफ शान तो अब दूसरी तरफ हानिया थी। वहीं सामिया उसे घूर रही थी, जो उसे चकमा देकर खुद उन्हें खीर देने आ गई। अच्छा चलो मुझसे शुरू करते हैं। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। मेरा पूरा नाम मंसा उमर है। मैं अपनी फैमिली में सबसे लाडली हूँ। मेरी 2 भाई हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं मगर सिर्फ बाबा और मेरे लिए। मेरे बाबा डॉक्टर हैं, उमर नाम है उनका। वहीं मामा माफ। शान ने उसे बाजू से पकड़ते होश करवाया था। ये बातें वो अपने ससुराल में नहीं बता सकती थी। मतलब मामा ओल्ड एज होम चलाती हैं, हीर नाम है उनका। वहीं भाइयों के नाम शान और शायान। मैं पढ़ रही हूँ, यूनिवर्सिटी जाना है अब, बस फिर पढ़ाई ख़त्म। उसने हाथ झाड़े जैसे पढ़ाई नहीं कहीं का अजाब हो। वैसे भी वो पढ़ने में अच्छी नहीं थी। अब तुम अपना बताओ। सानिया चोर नज़रों से शान को देखा, सर झुका हुआ। वहीं शान अपने मोबाइल पर मैसेज चेक कर रहा था, मगर नज़रों की तपश पर लब मुस्कुराहट में ढले। सानी उसे बाजू से पकड़ते होश करवाया। हाँ, वो चौंकी। अपने बारे में बताओ और उस टॉमी के बारे में। टॉमी? नासमझी से पूछा। वो तुम्हारा भाई टॉमी। वो झुंझुलाई। टॉम? तस्दीक करते वो साथ ही कहका लगा गई। डॉम को जब पता चलता उसकी बेबी भाभी उसे टॉमी बना चुकी है तो वो ज़रूर पागल हो जाता। भाभी? उसके कंधे पर हाथ रखते वो फिर दोहरी होते मुस्कुराने लगी। पूरे दांतों की मुस्कुराहट। मिंसा और शान होंठों पर मुस्कुराहट सजाए उसे ही देख रहे थे। शान दिलचस्पी से उसके पेट पर हाथ रखे मुस्कुराते देख रहा था। वहीं सामिया से ये बर्दाश्त नहीं हुआ था, वो भी वहीं आ गई। क्या हुआ सानिया, इतनी मुस्कुरा रही हो? मिंसा उसे घूर कर देखा। उसका आना नागवार गुजरा। वहीं शान उसके हाथ पर हाथ रखते उसे सर के इशारे से किसी भी पंगे से मना किया। सानिया भी तब तक नॉर्मल हो चुकी थी। प्लीज़ बैठ जाएं। और सानिया तो वैसे ही बातें कर रहे थे। शान मिंसा और सानिया को चुप देख मुरव्वत के मारे बोला। वहीं वो भी सामने पड़ी कुर्सी में से एक पर बैठ गए। शान मिंसा को लेते झूले से उतरा। सानिया भी फिर उतरते उनके साथ वहीं आ गई। आप? मिंसा उसकी बात टोक दी। सानिया तुम बताओ ना अपने बारे में। सानिया शान को देख मुस्कुरा दी।
جو خود بہن کی ایسی حرکت کو وجہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ بھابھی ہم 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی۔ ظہیر جنہیں آپ احمد کہہ رہی ہیں وہیں میں ثانیہ، جیسے پیار سے ثانی کہتے ہیں، اس کے بعد ڈوم جسے آپ نے ٹومی بنا دیا، اصل میں اس کا نام ابو سفیان ہے، اس کے بعد شمیمہ جسے سب شامی کہتے ہیں، سب بس پیار سے ثانی شامی ڈوم کہتے ہیں، مگر پیار کوئی کرتا ہی نہیں۔ ہونٹ ذرا سے باہر لٹکایا، شان نے نظریں چرائی، ورنہ پہلے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں، میں ہوں نا، مجھے ٹامی سے لے کر شامی ثانی سب سے پیار ہے، اسے خود سے لپٹایا۔ وہیں وہ مسکراتے اس کے گلے لگ گئی۔ بھابھی وہ ٹامی سن کر بہت روئے گا، منسا ناک سے مکھی اڑاتے مسکرائی۔ کل ہم تینوں فری ہیں، تم تینوں فری ہو نا؟ اس نے یس کہتے سر پر دوپٹہ درست کیا۔ شان کی نظریں انہیں پر تھیں، اسے اچھا لگ رہا تھا منسا کا سب سے گھلنا ملنا۔ پھر ہم 500 پارٹی کریں گے۔ لاہور میں تو ویسے بھی بہت مزے کا دیسی کھانا ہے، وہ انہیں بتا رہی تھی جو خود لاہور میں پلے بڑے تھے۔ یہ الگ بات تھی وہ لوگ کبھی باہر نہیں نکلے تھے، ظہیر انہیں کہیں نہیں جانے دیتا تھا۔ بھائی نہیں مانیں گے، اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہم اس سے نہیں پوچھیں گے، اس نے مسکراتے بتایا۔ وہیں اس طرف آتا ظہیر اس کے پلان سن سکتا تھا، بس نفی میں سر ہلا گئے۔ السلام علیکم، اس کی آواز سنتے وہ چمکتی نظروں سے پلٹی تھی۔ ظہیر کو ان نظروں میں آتی اس چمک سے محبت ہوئی۔ وہ اندر جانے کے بجائے شان کو اپنی جگہ چھوڑنے پر منسا کے ساتھ بیٹھا۔ شان سامیہ کے ساتھ پڑی چیئر پر بیٹھ گیا، وہیں جو انہیں گھور رہی تھی اب شائستگی سے مسکرا دی۔ منسا کی نظریں اس پر ہی ٹکی تھیں۔ شان مسکراتے سر جھٹک کر نظریں ہٹائیں۔ وہ اس کے ساتھ خوش تھی، بس اپنی بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے اکثر اداس ہو جاتی، جو وہ سمجھ بھی سکتا تھا۔ کیا کیا آج سارا دن؟ بریف کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ثانیہ کھیر انہیں ڈال کر دینے لگی، وہیں ورنہ سدرا سے اس کی کلاس لگتی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ منسا ہلکی آواز میں اسے سب بتا رہی تھی، جسے وہ محویت سے سن رہا تھا۔ وہیں سامیہ اب شان سے باتیں کرتے اس کے متعلق اس سے پوچھنے لگا، جو وہ ہموار لہجے میں بتا رہا تھا۔ ثانیہ سے کھیر کا باؤل پکڑتے مسکراتے ہلکا سا شکریہ کہا، وہ بس سر ہلا گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سامیہ کو ڈال کر دیا، جس کی مسکراہٹ اسے زہر لگ رہی تھی۔ مطلب میرے بغیر خاصا خوش وقت گزارا ہے تم نے؟ اس کی بات سنتے منسا مسکراتے ہاں میں سر ہلایا۔ ظہیر اسے گھورتے بازو اس کی کرسی کے پشت پر پھیلاتے اس کے کندھے پر رکھا۔ سوچ کر بولو، جو بات سنتے ہیں ان کے لیے سوری۔ پہلی بات مجھے زکام ہے، تو میں نیچے ہی تھی، چھت پر نہیں گئی آج، تو اس لیے گھر والوں کا بہت شور تھا۔ اب میں علیحدہ روم میں آ گئی ہوں کیونکہ ان کے شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ اس کی بات سنتے منسا مسکراتے سر ہاں میں ہلایا۔ ظہیر سوچ کر بولو، رات میرے ساتھ ہی گزارنی ہے تمہیں، کب کیسے بدلہ لے لوں تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے۔ اس کی لو دیتی نظروں کی طلب نے اس کا گلا یوں خشک کر دیا جیسے وہ صحرا میں آ گئی ہو اور اس کے پاس پانی کا ایک گھونٹ تک نہ ہو۔ ہیلو ایوری ون، مما کا فرمان ہے آج کا ڈنر مون لائٹ میں ہوگا۔ وہ خوشی سے بول رہا تھا، مگر ظہیر پر نظر پڑتے اس کی زبان کو تالی لگ گئی۔ اس کی خشک ہوتی زبان دیکھ ثانیہ مسکرائی۔ وہ میں بس بتا رہا تھا، دھیمے سے کہا۔ ظہیر اسے گھورتے منسا کو اٹھنے کا اشارہ کرتے اٹھا۔ میں بابا سے کچھ بات کر لوں؟ تم میرا بریف کیس لے کر کمرے میں جاؤ، میرے کپڑے بھی نکال دینا۔ اسے نظروں سے اٹھنے کا کہتے وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی شان سامیہ کے پاس سے اٹھتے اس کے پاس آیا۔ اس کا پھولا منہ بتا رہا تھا یہ حکم پسند نہیں آیا۔ منسا میری جان، شوہر ہے وہ تمہارا۔ رخ ہلکا سے اس کی طرف موڑے، اس کے کھلے بال کان کے پیچھے کرتے اس کی گال سہلائی۔ میں تھک گئی ہوں نا، دہائی دی۔ میرا بچہ وہ تو سارا دن کام کر کے آیا ہے، تم تو میرے ساتھ گھومی ہو نا، وہ زیادہ تھکا ہوا ہے۔ لہجہ نرم رکھا، ورنہ وہ اس کی باتوں پر اکھڑ جاتی۔ میں بھی تو تھک گئی ہوں، انسان صرف کام کرنے سے تو نہیں تھکتا۔ وہ بحث پر اتر آئی۔ میں نے کب کہا تھا مت جا؟
میں نے تب کہا تھا مت جاؤ اس کے ساتھ، تب تو سب کو بتائے بغیر بہت شوق سے شادی کی تھی، اب تمہیں اس کے کام کرتے موت پڑ رہی ہے۔ دبے سے لہجے میں اسے گھورتے کہا۔ وہ بس اتنا ہی پیار جتا سکتا تھا۔ میں بابا کو بتاؤں گی تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرتے ہو۔ وارننگ دیتے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ بریف کیس بھی غصے سے اٹھایا، وہیں شان بس اس کے جانے پر شکر ادا کیا۔ ڈوم اور ثانی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنے پیار سے تو بات کر رہا تھا، پھر بھی بابا کو بتانا تھا کیا؟ ان دونوں کے چہروں پہ حیرت تھی، مگر منسا کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ تو تب سے سر جوڑے ان دونوں بہن بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ وہی سامیہ کی نظروں میں ان کے لیے ناگواری ہی تھی۔ تم بیٹھ سکتے ہو، شان اس کے جانے پر ڈوم سے بولا جس کا منہ کھل چکا تھا۔ وہ ایسی ہی ہے، تم لوگ اس کی فکر مت کرو، اس نے ان کی شکلیں دیکھتے کہا۔ پھر تو بھائی کی بھی خیر نہیں، وہ بڑبڑایا۔ شان کھل کر مسکرایا، وہیں ثانیہ اور سامیہ کی نظریں اس کے ڈمپل پر گئیں۔ اس یونانی دیوتا کے پاس دنیا کی خوبصورت ترین چیزیں تھیں، وہ صرف دیکھ کر رہ گئیں۔ ڈوم کے گھورنے پر ثانیہ نے اس پر سے نظریں ہٹائیں۔ وہ تو اب واقعی نہیں ہے، مسکراتے کہا۔ وہیں سترا کو دروازے پہ کھڑے دیکھ اس نے سانس بھرتے ان کا حکم یاد کیا۔ وہ مجھے ٹیبل سیٹ کروانا تھا، اسے جیسے اچانک یاد آیا۔ وہ اجازت لیتے چلا گیا۔ شان بھی اس کے پیچھے ہی ہو لیا، اس کی گردن میں بازو ڈالتے، اس سے باتیں کرتے۔ وہ بھی ملازموں کے ساتھ ملتے ان کی مدد کرنے لگا۔ سامیہ نے گھورتے ثانیہ کو دیکھا، اسے بازو سے پکڑتے پاس بٹھایا۔ یار دیکھو، تمہارے بھائی نے تو مجھے تم لوگوں کی بھابھی بنایا نہیں، اب مجھے اپنی بھابھی کی بھابھی ہی بن جانے دو۔ التجا کرتے نیسنی سی شکل بنائی۔ بہن میں اتنی فراغ دلی نہیں دکھانے والی، ویسے بھی میرا خود ارادہ ہے اپنی بھابھی کی بھابھی بننے کا۔ ہماری فیملی میں بٹے سٹے کا بھی رواج ہے۔ وہ اسے ہری جھنڈی دکھاتے اندر کو بڑھ گئی۔ پیچھے سامیہ نے دانت پیسے، مگر وہ دور سے بائے بائے کرتے اندر بھاگ گئی۔ پیچھے وہ ندیدوں کی طرح کام کرتے شان کو دیکھ رہی تھی، جو یہ اکتا چکا تھا، بس منسا کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا، جس نے موبائل تو دے دیا تھا مگر کارڈ اور پاسپورٹس نہیں دیے تھے، اور دھمکی بھی دی تھی۔ کون سی کلاس میں ہو یار؟ شان کا خود گریجویٹ مکمل ہو چکا تھا، اب اس کا اپنا ارادہ بزنس کرنے کا تھا، جبکہ سائڈ بزنس تو مافیا چلتا ہی رہتا۔ شایان کے لوٹنے کا بھی اسے علم ہو چکا تھا، وہ جلد ہی ارادہ رکھتا تھا اسے بھی اس بزنس میں شامل کرے۔ ویسے تو پارٹنرشپ کے لیے موسیٰ کافی تھا، مگر وہ اپنی سیفٹی کے لیے شایان کو چاہتا تھا، کیونکہ نقصان کی صورت میں شایان اسے سنبھال تو لیتا۔ اسے تو ویسے ہی موسیٰ کی گھوریوں سے ڈر لگتا تھا، اور اس حارث سے بھی، جو نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ اس کا پرانا نام جانتے، جہاں وہ ہنسا تھا، وہیں اس کو دیکھ اس کی بولتی بند ہو گئی۔ چوڑی چھاتی اور پھولے مسل، 6 فٹ سے نکلتا قد اور بھاری ہاتھوں کی مار، وہ واقعی گھوسٹ تھا۔ اس نے ابھی بھی اپنی سوچیں جھٹکیں، وہ تو واقعی گھوسٹ کی طرح اس کے دماغ پر سوار ہو رہا تھا۔ دشمنی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ بند کمرے میں 2 عکس تھے، دونوں ہی مکمل سیاہ، ایک جنہیں برداشت کر لیتے ہیں چاہے مجبوری میں، یہ صرف بزدل لوگوں کی دشمنی ہوتی ہے۔ دوسرا عکس دھیان سے سن رہا تھا، ایک جنہیں وہ زندہ بھی برداشت نہیں کر پاتے، اور اس کے لیے آپ ان کی خوشیاں بھی چھین لیتے ہیں، یہ صرف بہادر جنونی لوگوں کی دشمنی ہوتی ہے۔ اس نے حرام مشروب میں برف کا ٹکڑا انگلیوں میں پکڑ کر اٹھاتے ڈال دیا۔ اور میں دوسری قسم کی دشمنی رکھتا ہوں، بے رحم اور سرد دل دشمنی۔ گھون بھرتے وہ مشروب حلق سے نیچے اتاری، دوسرا سیاہ گلاس پکڑے وہ یوں ہی جیسے اندر کچھ گھول رہا تھا۔ اور جو میری دشمنی کے رستے میں آتا ہے اسے میں مار دیتا ہوں۔ اس شخص کے گلے میں وہ مشروب اٹکی، وہ کھانسی کرنے پر لگا۔ تمہیں بلو پوائزن کے بارے میں معلوم ہے؟ زہر کی وہ قسم جو آپ کو تڑپا تڑپا کر مارتی ہے۔ اس شخص کے وجود میں واقعی تکلیف اٹھنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ جیسے کسی نے جکڑ لیے تھے، وہ انہیں ہلانے سے قاصر تھا۔ اس سے تمہارا وجود پہلے پتھر کا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ دل، اور یوں سارا وجود سرد ہو جائے گا۔ اس نے جیسے کوئی نیوز پڑھی تھی۔ میری دشمنی کے رستے میں آنے کی سزا ہے یہ۔ سوچو اس دشمن سے کتنی نفرت ہوگی مجھے، جو اس کے بچ جانے کا جانتے میں نے تمہیں ایسی موت دی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے آگے کو جھکتے بولا، انداز میں بلا کی سختی تھی۔
تم نے کہا تھا وہ مر چکا ہے۔ میں اسے اپنی نظروں کے سامنے سانس لیتے دیکھا۔ وہ زندہ تھا اور اس کی لاش یہاں لانے کا کہا تھا، مگر تم بھی اس میں بھی ناکام رہے۔ وہ نیچے پڑے تڑپ رہا تھا، وجود پتھر ہو چکا تھا، دل بند ہو رہا تھا، اس کا وجود جھٹکے کھانے لگا۔ وہیں وہ آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے سکون سے شراب پیتا رہا۔ یوں تڑپ تڑپ کر ہی وہ شخص دم توڑ گیا، مگر اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میرے کمرے سے گند ہٹا دو سارا، وہ واکی ٹاکی میں بولتے واپس اپنی چیئر پر آ بیٹھا۔ 2 گارڈز فوراً حاضر ہوئے، اسے اٹھا کر لے جاتے وہ فرش بھی رگڑ کر صاف کر گئے۔ وہ اسے آرام سے بیٹھا رہا، جیسے کوئی موقع دیکھ رہا ہو، جیسے کسی کے مر جانے یا مار دینے سے کسی کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، نہ اسے اور نہ ہی کسی اور کو۔ انسانی جسم کی قیمت ایسی تو نہ تھی، مگر انسان کے دل کے لالچ نے اس کی قیمت کم کر دی، جیسے اس شخص کی ہو چکی تھی جو دوسروں کے مرنے پر اب بچ جانے کا شکر ادا کرتا تھا۔ خدا نے آج اس کی گردن میں بھی رسی ڈال کر مکمل کھینچ دی اور وہ محسوس کرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ ہانیہ سونے کی کوشش بھی مت کرنا، میں بات لے کر آ رہا ہوں۔ اگر تم سوئے تو میں تمہاری نیند کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ اسے وارن کیا تھا۔ اس نے منہ پھلائے رومان کو دیکھا۔ وہ سارا دن گھومنے کے بعد اب تھک چکی تھی۔ وہ دونوں کھانا بھی باہر سے کھا کر آئے تھے۔ اب اس میں ہمت نہیں تھی رومان کی شدتیں سہنے کی، مگر وہ سونے کی غلطی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی پھر وہ اسے کیسے اٹھاتا۔ وہ اس کے دہکتے لبوں کا لمس نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جو اس کی جان لبوں پر لانے کے بعد پوچھتا تھا آخر ہوا کیا ہے، اور وہ اس کے انداز سے ہی ڈر جاتی۔ وہ پھر رحم بھی نہیں کھاتا اس پر، تو جیسے پھر جن سوار ہو جاتا۔ جو اسے اکساتا تھا وہ سب بھول کر اس پر اپنی شدتیں نچھاور کر دے۔ وہ بیٹھی تھی جب رومان نہا کر فریش سا باہر نکلا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ رومان اس کی بگڑتی حالت دیکھ لب دبائے، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے بال بنانے لگا۔ وہاں سے پلٹے وہ ایک بیگ اٹھائے ہانیہ کی طرف بڑھا۔ اسے بیگ تھماتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اٹھایا۔ وہیں وہ سمجھنا چاہ رہی تھی یہ رومان نے کب لیا۔ وہ دونوں تو ساتھ تھے، ساری جگہ وہ ایک ساتھ تھے، وہ پل کے لیے بھی دور نہیں ہوئے، تو یہ کہاں سے آئے؟ آن لائن منگوائی ہے۔ اس کے چہرے سے سوچوں کا اندازہ لگایا۔ وہیں ہانیہ شرم سے آنکھیں میچ گئی۔ یہ پہن کر آؤ، شادی کے بعد پہلا تحفہ ہے، یہ سوچ کر آنا۔ اسے بازو سے پکڑتے واش روم میں داخل کرتے دروازہ بند کیا۔ وہیں وہ حیرت سے اس کی بات سمجھنا چاہتی تھی۔ سر جھٹکتے اس نے بیگ میں ہاتھ ڈالتے شاپ پر نکالا۔ وہ خوبصورت پیکنگ میں کوئی سلک کا سوٹ تھا۔ وہ کپڑوں کا سوچ مسکرائی۔ بیگ نیچے رکھتے وہ پیکنگ کھولنے لگی، مگر اسے کھولتے ہی اس کی سانس چٹک گئی۔ وہ ڈریس اس قابل نہیں تھا وہ پہن کے رومان کے سامنے جاتی، بالکل بھی نہیں۔ وہ تو ویسے اس کی جان نکال دیتا۔ اس کی سانسوں کی تپش تو وہ اب تک نہیں بولی تھی، پھر اب کیسے چلی جاتی؟ اس نے ہونٹ کچلے۔ ہانیہ 5 منٹ، ورنہ میں اندر آ جاؤں گا، اور یقین جانو مجھے مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے بے دردی سے اپنے ہونٹ کچلے۔ وہ تو اسے سادہ لباس میں دیکھ مچل اٹھتا تھا۔ اس کی خوشبو سے سانسیں انہیل کرتے اسے پاگل کر دیتا تھا۔ پھر اب وہ کیسے اسے چھوڑتا، وہ بھی اس لباس میں؟ اس نے تھوک نگلتے گلا تر کیا۔ وہ ڈریس ساتھ لگاتے اس کی لمبائی چک کے وہ مشکل سے اس کی تھائز تک جا رہی تھی۔ اس نے پھر باہر سے رومان کی آواز سنی۔ اس کا کہا جملہ یاد آیا۔ اللہ کے نام کا ورد کرتے اس نے وہ پہننے کا فیصلہ کرتے اسٹالر اتارا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنا لباس اتارتے اس چھوٹی سی نائٹی میں کھڑی تھی۔ اسے وقت فیصلہ مشکل تھا، وہ زیادہ سرخ ہے یا پھر وہ نائٹی جو اس کے رنگ میں رنگی تھی یہ وہاں کی سرخ تھی۔ فیصلہ واقعی مشکل تھا۔ ہانیہ 1 منٹ بس، وہ ہونٹ کو چلنے لگی۔ پہن تو لیا تھا، اب باہر جانا بڑا مسئلہ تھا۔ اس نے اسٹالر اتار کر اپنی ٹانگوں کے گرد لپیٹا۔ باقی برہنہ بازو زیادہ مسئلہ نہیں تھے، وہ اکثر فیملی گیدرنگ میں بغیر بازو کے لباس پہن لیتی تھی، مگر تب رومان نہیں تھا، اس کی شدتیں نہیں تھیں، اس کی جنون خیزیاں بھی نہیں تھیں۔
وہ اس کی شدتوں کا سوچ کے تڑپنے لگی تھی۔ باہر جا کر بھی اس کی جان ہوا ہو جاتی۔ 30 سیکنڈ، وہ ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ رومان اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ قدم بڑھاتے باہر آئے، نظریں نیچے ہوئی تھی، جیسے ڈر ہو سامنے کوئی بھوکا شیر جو اسے کھا جائے گا، جبکہ یہ سچ بھی تھا، وہ بھوکا شیر ہی تھا، مگر اس کی قربت کا بھوکا شیر جو اسے کھاتے اپنی بھوک مٹانا چاہتا تھا، جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لکنگ ہاٹ، اس کی سرگوشی کان کے پاس محسوس کرتے وہ مزید سرخ ہوئی، آنکھیں میچ گئی۔ رومان اس کی حرکت پر مسکرایا، نرمی سے ہاتھ اس کی پکڑ سے ٹانگوں کے گرد لپٹا سٹالر کھینچ کر دور کیا۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بناتے کپ کپانے لگی۔ رومان کو اس کی حالت دیکھ مزہ آ رہا تھا۔ اس نے چند گرم سانسیں اس کی گردن کی پشت پر چھوڑی، ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹا۔ اس کے وجود سے جڑ کر کھڑے ہوتے وہ اسے آنے والے لمحات سے ڈرا رہا تھا۔ رومان کے پرتپش ہونٹوں کا لمس اس کے کان پر محسوس ہوا۔ وہ مزید سمٹی۔ تم اتنی ہاٹ کیوں ہو یار؟ میری جان لینا چاہتی ہو یا کوئی اور ارادہ ہے؟ پیچھے اس کی گردن کے پیچھے سے دانتوں سے پوچھتے اس کی گردن کے پیچھے سے دانتوں سے ماس کو بھرا۔ وہ ہلکا سا سستی۔ رومان گرم ہونٹوں کے لمس کے ساتھ اب بہت سرخ نشان بھی چبکنے لگا تھا۔ وہ درد سے نظریں میچ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئرسٹ وائف۔ مڑتے اس کے سینے سے لگی، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ تو اس کی سانسوں سے تڑپ چکی تھی، اب نہ جانے وہ اور کیا کرتا، مگر وہ تو اتنے میں ہی تھک گئی تھی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا، کوئی ویسے وش کرتا ہے؟ اس کے سینے پر مکے برسائے، وہی نظریں اس کے سینے پر سر رکھے ہی کھولیں۔ اس کی آنکھیں سامنے کی طرف اٹھی۔ پورے کمرے کا نقشہ بدل چکا تھا، ہر طرف پھولوں اس نے کمرے کو چھپا لیا تھا۔ گولڈن نائٹ میں تو ایسا کچھ نہیں مل سکا، میں نے سوچا ابھی تجربہ کر لوں۔ اس کے الفاظ نے اس کی جان نکال دی۔ وہ مزید اس کے سینے میں چھپنے لگی۔ کیک کاٹیں؟ اس کے کھلے بال ایک کندھے پر رکھ کے دوسرے کندھے کو انگلیوں کے پوروں سے سہلاتے وہ ناک رگڑا، ناک ٹریس کرتے وہ اسے کپ کپانے پر بھی مجبور کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی تھائز پر تو دوسرا کمر پر، ان برہنہ تھائز کو چھوتے وہ اسے بے بس کر رہا تھا۔ وہ اس کی قربت کا سوچ کر ہی تڑپ چکی تھی۔ نہیں، دھیمے سے کہا۔ وہ جانتی تھی کیک کٹ کرنے پر وہ پاگل ہو جائے گا اور اس کی قربت میں بہکتے اسے بھی پاگل کر دے گا۔ بیڈ پر جانے کی مجھے بھی جلدی ہے جانے مان، مگر ابھی کیک کاٹ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھتے وہ پانی پانی ہو گئے، شرم اور ڈر سے رنگت سرخ ہوتے اسے مزید جاذب نظر بنا گئے۔ کیا ارادہ ہے؟ پھر کیک کل پر رکھ لیں۔ وہ اس کے سینے سے دور ہوئی، مگر رومان کے ہاتھ نے ایسا ممکن نہیں ہونے دیا۔ کیک کاٹنا ہے جانے مان، دوریاں نہیں بڑھانی، یہ تو آج کم کرنے کا وقت ہے۔ وہ نیچرلی گلابی ہونٹوں کو کپ کپانے سے روکنے کے لیے انہیں دبا گئے۔ رومان اس کی حرکت پر دل تھاما۔ وہ چاہتا تھا وہ کیک کاٹ لیں، مگر اس کی بیوی شاید ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سب بھول کر اس کی روح میں اتر جائے اور پھر وہ ساری زندگی اسے برتھ ڈے پر کیک نہ کاٹنے کا طعنہ دیتے رہے۔ کیا چاہتی ہو؟ واقعی کیک نہ کاٹے یا سالگرہ میری باہوں میں پگھل کر منانا چاہتی ہو؟ بھائی آواز کی سرگوشی اسے کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی آواز کا خمار وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی، اور وہ جانتی تھی وہ ایسا کر دیتا۔ وہ اس کی روح میں اترنے کے ہر ہنر سے واقف تھا، مگر وہ تو اسے روکنے کا ایک طریقہ بھی نہیں جانتی تھی۔ مان کیک، اسے اپنی گردن میں جھکتے دیکھ کر کہا بھی کیا، وہ منمنائی تھی۔ وہ اپنے جذبات پر بند باندھتے پیچھے ہٹا، اس کا ہاتھ تھامتے اسے ٹیبل کی طرف لے آیا۔ وہ چھوٹا سا ½ پاؤنڈ کا کیک تھا، ساتھ ہی ایک چھری بھی۔ کیک دل کے شیپ کا تھا۔ ہانیہ اس کیک کو کٹ کرتے تھوڑا سا انگلیوں سے لیتے رومان کو بھی کھلایا۔ وہ چپ چاپ کھا گیا۔ ہانیہ کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پر اس نے ہانیہ کو ہاتھ تھامتے خود کو کھلایا۔ ابھی سے یہ کپ کپاہٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے سرخ کیا جو اس کی قربت کے سوچتے پہلے ہی سرخ ہو رہی تھی۔ وہاں خاموشی اس قدر جان لیوا تھی، ہانیہ کو پسینے آنے لگے۔ وہ ٹھنڈے علاقے میں تھے، کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا، وہ پھر بھی گرمی محسوس کر رہی تھی، حالانکہ ہیٹر ابھی کمرے میں مکمل گرمی نہیں کر سکا تھا۔ کھاؤ؟ وہ نرمی سے ہونٹ کھول گئی۔ رومان نے اس کے نچلے ہونٹ پر ہلکا سا انگلی سے کیک رگڑا۔
اس سے کھلاتے یہ حرکت کی، وہ سرخ ہوئی۔ یہ پسینے ہیٹر کی گرمی کے ہیں یا میری غربت کی گرمی کے؟ وہ آنکھیں میچ گئی۔ رومان اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے دباؤ دیا۔ وہ اس کے پاس سو گئی۔ رومان کا الٹ جانا وہ نہیں سیکھ سکی۔ رومان کے الٹ جانا وہ نہیں سیکھ سکی۔ رومان کو غصہ وہ کبھی نہیں دلانا چاہتی تھی۔ رومان کب واپس آئیں گے؟ اس ماحول سے نکلنا چاہا۔ بس چند دن کام ہے، وہ ختم ہو جائے۔ کہتے اس خاموشی کو سنا جو ہم دونوں میں حائل تھی۔ پسینے چھوٹ رہے ہیں تمہارے تو ابھی سے۔ اس کے ماتھے کے لبوں سے چھوتے اس کی گردن پر انگلی ٹریس کی، وہ آنکھیں میچ گئی۔ رومان کی انگلی اس کی گردن سے اوپر تھوڑی اور ہونٹوں کی طرف جاتی، پھر سے واپس آئی۔ اس دفعہ گردن پر نہیں رکی، مزید نیچے جاتے کالر بون سے بیوٹی بونز کی طرف آگے۔ ہانیہ کا گلا خشک ہوا۔ اس سے پہلے وہ نائٹی کے ڈیپ گلے سے اس کے وجود کو مزید بے باکی سے چھوتا، وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ مان سانسیں پھول چکی تھی، وجود اس کی غربت کی تپش سے پسینے سے بھر چکا تھا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے ہیٹر کی ضرورت نہیں رہی اب، تمہارا وجود ویسے ہی گرم ہو گیا۔ اس کے ماتھے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پسینے پر چوٹ کی۔ رومان کا ہاتھ ابھی بھی ہانیہ کی آنکھوں میں تھا، ہاتھوں میں تھا۔ وہ آنکھیں بڑی بڑی کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے روکنا فضول ہے۔ اس کے پاس جھکا، دوسرا ہاتھ پیچھے لے جاتے ڈوری جھٹکے سے کھینچ کر کھول دی۔ اچانک ہی دونوں کندھوں اور سینے پر پھیلا وہ کپڑا الگ ہوتے اس کے پیٹ سے ہوتے نیچے گر گیا۔ ہانیہ کی آنکھیں مزید پھٹیں۔ رومان نے دوسرا ہاتھ اس کی بیوٹی بونز پر ہلکا سا پھیرا، وہ سرخ ہوتے رخ موڑتے چھپنے لگے، جیسے رومان اسے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو۔ میری غربت کیا ہر دفعہ نئے درد سے روشناس کرواتی ہے جو تم چھپ رہی ہو؟ وہ باز نہیں آیا۔ اس کے پیچھے سے کمر کے ساتھ سینہ لگائے وہ اپنے برہنہ سینے اس کے برہنہ کمر کے ساتھ لگائے، اپنے وجود کی تپش اس کے ٹھنڈے وجود میں بھرنے لگا۔ رومان دونوں بازو پیچھے سے کمر سے پھیلاتے پیٹ پر رکھتے اوپر سینے کی طرف لے گیا۔ وہ لرزتے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب یہ دھڑکنیں میرے نام کا ورد کرتی ہیں تو ان دھڑکنوں کو مجھے چھونے نہ دینا تو غلط ہے۔ وہ سسکی، سانس بھرتے اس کے سینے سے چپک گئی۔ مان لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ مان تو گیا ہوں، تمہاری سانسیں بھی میری دیوانی ہیں۔ اور کیا مانوں؟ اس کی بات کا اپنی پسند کا مطلب نکالتے اس کے کندھوں کو اپنی گرم سانسوں سے بھرنے لگا۔ خمار سے بھرا لہجہ اور تب سے بھری سانسیں ہانیہ کے وجود کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے، جس سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ ان کا جو اگلا سین ہے وہ اگلے ایپیسوڈ میں آئے گا، اور صرف اس کپل کے بولڈ سین ہوں گے۔ اگر کوئی اسکپ کرنا چاہے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے، دیکھیں۔ اور دوسرا، زیادہ نہ لکھنے کی ایک وجہ میرے مڈ ٹرم ہیں جو کہ اگلے ویک سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، کچھ ان کی بھی تیاری کرنی ہے، کیونکہ اگر میں ابھی تیاری نہ کروں ان کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے تو ایٹ دا اینڈ میرا کام بہت زیادہ ہو جائے گا، اور پھر میں ناول نہیں لکھ پاؤں گی ساتھ، تو اس کی وجہ سے میں کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھ لوں، بیکاز ناولز آر ٹو ٹف، ان کے تھیمز، ان کے پلاٹ ٹویسٹنگ سمجھنا اینڈ آل، ان کی سمبولزم سمجھنا۔ لٹریچر از اے ٹف تھنگ بٹ وی کین ڈو، سو اس وجہ سے بھی۔ اور دوسرا یہ کہ میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، ہیڈ ایک اینڈ فلو، دونوں چیزیں، زکام سے برا حال ہو چکا ہے، اور بہت تھک چکی ہوں میں آج۔ یونیورسٹی سیڑھیاں چڑھ کے اتر کے میری دنیا آدھی ہو چکی ہے زندگی، سو امید ہے آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر کسی کو بولڈ سینز پسند نہ آ رہے ہوں تو وہ اسکپ کر لے، rather than کہ ناول ولگر ہے، بیکاز آئی نو آئی ایم رائٹنگ ولگر ناولس، تو hope so you will enjoy the novel at next. And also یہ کہ کیا تھا، ناول اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے، لائک
मिड से भी आ गया, लाइक समझ लें अगर नॉवल 100% है तो ये 75 पे आ गया हुआ है, अब 25% रहता है बस। तो 25% भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स वेट। अल्लाह हाफ़िज़।